बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। कश्मीर टुडे की ये स्पेशल एपिसोड आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? आज जो डेट है वो है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर ये वो दिन है 1947 का, वो साल जिसमें हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर शब खून मारा। हिंदुस्तान ने बग़ैर किसी ऑथेंटिसिटी के, बग़ैर किसी राइट के, बग़ैर किसी हक के कश्मीरियों के ऊपर कब्ज़ा किया। फ़ौजी क़ुव्वत के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पर अपनी फ़ौजें उतारी और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज 7 से 8 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी है। ह्यूमन राइट्स की जितनी वायलेशंस दुनिया में हो सकती हैं उसकी मिसाल आपको मकबूजा कश्मीर के इस सिलसिले में आपको मिलेगी। जम्मू मैसिकर का मामला ये शुरू होता है, उसके बाद फिर ये मामला वादी पे जाता है, वादी से ये मामला फिर इस 1989 के बाद से 1 लाख कश्मीरी अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। 1947 में 27 अक्टूबर को हुआ क्या था? क्यों इसे कश्मीरी यौम स्याह कहते हैं? वो क्या ऐसा दस्तावेज़ है जिसको हिंदुस्तान एक टाइम तक सामने नहीं लेकर आया दुनिया के? एलियस्टर लैम्ब जो बड़े मुस्तनद मुअर्रिख हैं, उनका ये कहना था कि ऐसा कोई मुस्तनद डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाद में एजी नूरानी के बारे में ये बात कही जाती है, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखा और बाद में इसको फिर ये पब्लिश भी किया गया। तो वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसकी कोई कानूनी हैसियत है नहीं है। और उसके बाद महाराजा क्या उस वक़्त श्रीनगर में मौजूद था भी जिस वक्त जो है फ़ौजें लाई गई या नहीं, ये भी एक सवाल है। वीपी मेनन जो जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो मौजूद था, वो भी मौजूद था या उस वक़्त वो दिल्ली में बैठा हुआ था? ये ऐसे कुछ हक़ाइक़ हैं जिन्हें अगर आप तारीख़ के औराक उठाकर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतने सफ़ेद झूठ नज़र आते हैं इसके अंदर, इतने बड़े खला इसके अंदर नज़र आते हैं कि सामने पता चलता है कि कश्मीरियों के ऊपर शब खून मारा गया। वो जो दो रियासती फार्मूला जिसे कहते हैं तकसीम हिंद का जो फार्मूला था, उसको जो अपनाया गया, उसके तहत ये कहा गया कि ये जो 500 साढ़े 500 जो रियासतें हैं इनका फ़ैसला किया जाएगा और इनका फ़ैसला उसके लिए एक फार्मूला दिया गया। उस फार्मूले के तहत हैदराबाद, जूनागढ़ स्टेट और कश्मीर, इन तीनों के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान ने दूसरी रियासतों और भी रियासतें हैं जिनके साथ किया, इनके साथ जिस तरह से हिंदुस्तान ने सलूक किया, एक में ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया, जूनागढ़ के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद मकबूजा कश्मीर में 27 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, आज तक ये लोग भुगत रहे हैं। इस पर बात करेंगे, ज़रा इसका तारीख़ी पस मंज़र जांचने की कोशिश करेंगे। कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर हिंदुस्तान ने जो कुछ बन पड़ता था हिंदुस्तान ने किया, क्या हिंदुस्तान इस सारे टाइम के अंदर हासिल कर सका? क्या दुनिया ने हिंदुस्तान के इस कब्जे को तस्लीम कर लिया? इस पर भी बात करेंगे और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इस पर बात की जाएगी। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। आज हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में शेख अब्दुल माजिद साहब, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, बड़ी बेबाक आवाज़ हैं। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नामवर कश्मीरी रहनुमा, कश्मीरी स्कॉलर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और बड़ी इनकी बेबाक आवाज़ है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर इशू। हमें ज्वाइन कर रही हैं फरजाना याकूब साहिबा, साबिक MLA, मिनिस्टर भी रही हैं, AJ की गवर्नमेंट का हिस्सा भी रही हैं, जो आज़ाद कश्मीर को बेस कैंप कहा जाता है, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार अब्दुल राज़िक साहब, लीगल माइंड हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी दस्तरस है व्हेन इट कम्स टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लीगैलिटी ऑफ कश्मीर इशू। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज 27 अक्टूबर को यौम स्याह मना रहे हैं। ये वो तारीख दिन था जब 1947 में हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में अपनी फौजें श्रीनगर में उतारकर
کشمیریوں کے سیاسی اور جمہوری حقوق کو پامال کیا، جن کے حصول کے لیے وہ خود برسوں تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ ہندوستانی فوج کی طرف سے کشمیر پر حملہ سب سے ظالمانہ واقعہ تھا، جس نے مقبوضہ خطے کو عدم استحکام اور تشدد کی دلدل میں جھونک دیا۔ بی جے پی کی ہندوتوا حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ایک اور سیاہ کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض ہندوستان انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہا ہے۔ کشمیریوں کا ناحق خون بہانا، گرفتاریاں اور ظلم و جبر سمیت انہیں معاشی دہشت گردی کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد ہندوستانی قابض فوج نے ہر حربہ آزما لیا، مگر کشمیریوں نے کبھی ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو قبول نہیں کیا اور آج بھی سراپا احتجاج ہیں۔ آج یوم سیاہ کے موقع پر آزاد جموں و کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حریت کانفرنس سمیت غیور کشمیری قیادت دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت چاہتے ہیں، جس سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا شیخ صاحب آپ سے، ذرا فرمائیے گا کہ یوم سیاہ جیسے آج پوری کشمیری قوم منا رہی ہے، کشمیری جہاں جہاں بستے ہیں وہ منا رہے ہیں، اس دن کو آبزرو کر رہے ہیں، تھوڑا اس کی اہمیت بتائیے گا کشمیریوں کے پرسپیکٹیو سے، اور خاص طور پہ جو لیکوناز آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں ہر گزرتے سال کے ساتھ کہ کس قدر ہندوستان نے جھوٹ بولا دنیا کے ساتھ اور جھوٹ وہ عیاں ہو رہا ہے یوم سیاہ کے حوالے سے، 27 اکتوبر کے حوالے سے، اور جو فوج کشی کی گئی ہندوستان کی جانب سے۔ یور ٹیک سر۔ یاسر صاحب، قبل اس کے کہ میں 27 اکتوبر کے دن کے حوالے سے اپنی بات سامنے رکھوں، کیونکہ آج ایک ایسا دن ہے کہ جو 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے جس چیز کا آغاز کیا تھا، اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 22 اکتوبر کو جو بھارتی افواج ہیں انہوں نے بیج بہاڑا میں ایک بہت بڑا میسیکر کیا تھا۔ 50 افراد کو جو پرامن جلوس نکال رہے تھے اپنے حق کے لیے ہندوستان کے خلاف، ان کو بے دریغ طریقے سے ان پہ گولیاں چلائی اور 50 افراد کو شہید کیا گیا اور سینکڑوں وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ میں ان کو تمام شہدائے کشمیر کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اب جہاں تک 27 اکتوبر کی جو بات ہے، جو ہندوستان نے حملہ کیا ہے، اس وقت اپنی فوجیں اتاری ہے، جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر کیا ہے، کیونکہ جو معاہدہ جس کے تحت ہری سنگھ نے وہاں پر ہندوستانی فوج کو دعوت دی، جو ہندوستان جواز پیدا کرتا ہے، اس معاہدے کا حقیقت یہ ہے کہ وہ معاہدہ ایک مبینہ معاہدہ ہے، ایک مشتبہ معاہدہ ہے۔ اس وقت ہری سنگھ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے اس معاہدے پہ جو دہلی میں بنا اس پہ دستخط کرا دیے گئے ہیں، یہ کون سا اس وقت اس کا ایسا کوئی پریشر تھا، یا وہ گن پوائنٹ پہ ان سے دستخط لیے گئے اور انہوں نے ایک جواز پیدا کر لیا ہے اور اپنی فوجیں۔ شیخ صاحب سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس وقت ہری سنگھ نے دستخط کیے بھی یا نہیں کیے؟ کیا ہری سنگھ وہاں موجود تھا بھی، یا اسے پہلے فوجیں اتار کے اور بعد میں دستخط کروائے گئے؟ کیونکہ جو ڈاکیومنٹ سامنے آیا وہ اس کے اوپر ڈیٹ ہاتھ سے کاٹی گئی ہے، اور وہ ذرا میں لیگلٹی پہ بھی جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتے ہیں نا۔ سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ ہری سنگھ وہاں موجود تھا، اس نے دستخط کیے نہیں کیے۔ بہرحال ہندوستان نے ایک جواز پیدا کر لیا اس وقت دہلی نے، تو انہوں نے کشمیر پہ لشکر کشی کی اور اپنی فوجیں سری نگر میں اتاری، اور جو قبضہ اس وقت انہوں نے جموں کشمیر کے ایک بہت بڑے حصے پہ جمایا ہے، بدقسمتی سے 78 سال گزر گئے ہیں اور اس قبضے کو وہ مسلسل دوام دیتے رہے 78 سال سے۔ یہ دیکھیں کہ جب اس وقت انہوں نے قبضہ کر لیا، اس وقت چونکہ ایک مضبوط آواز تھی وہاں پر شیخ عبداللہ کی، انہوں نے اس کو لالچ دے کے وزیر اعظم بنا دیا۔ پھر جب شیخ عبداللہ نے کچھ اپنے حقوق کی، کشمیریوں کی حقوق کی بات کی جو ہندوستان کو اچھا نہیں لگا، انہوں نے ہندوستان کو گرفتار کر کے اس کے مقابلے میں 1953 میں بخشی غلام محمد کو لے آئے، اور بخشی غلام محمد بھی ایک وزیر اعظم، کٹھ پتلی وزیر اعظم بن گیا تھا۔ تو اس کے بعد جب ان کے ساتھ بھی ان کا معاملہ نہیں چلا تو انہوں نے پھر غلام محمد صادق کو لایا، جو آخری وزیر اعظم تھا جموں کشمیر کا، مقبوضہ جموں کشمیر کا 1965 تک، اور اسی کو پھر انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا۔ اور اس لالچ میں جو آپ ہری سنگھ کی بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا لالچ دی گئی تھی، نہیں دی گئی تھی۔ بہرحال اس خاندان کو خوش کرنے کے لیے اس 1965 تک ان کی ہی گورنرشپ رہی ہے، کرن سنگھ جو وہاں پر ان کا بیٹا تھا۔ تو بہرحال یہ تسلسل جاری رہا۔
اس کو پھر انہوں نے وزارت عظمیٰ سے وزارت اعلیٰ پہ لے آئے. وزارت اعلیٰ بیچ میں تقریباً 10-12 سال گورنر راج نافذ کر دیے انہوں نے, یہاں تک کہ انہوں نے آہستہ آہستہ کشمیریوں کو سکڑتے سکڑتے 5 اگست 2019 تک لے آئے. 5 اگست 2019 کو انہوں نے جموں کشمیر کی ریاست کو تقسیم کیا 2 یونین ٹیریٹریز میں, جموں کشمیر اور لداخ میں. لداخ کو براہ راست کنٹرول کر رہے چلیں ہیں. اس پہ حضرات آتا ہوں کہ آج کے معاملات کیا چل رہے ہیں. میں ذرا ڈاکٹر مجانی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ ایک تو جو تاریخی پس منظر ہے, کس طرح دھوکہ دیا ہندوستان نے تقسیم ہند کے فارمولے کو اگر ہم دیکھا جائے خاص طور پہ, اور کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے اور اس کے بعد پھر ان پہ فوج کشی کر دی گئی, اور فوج کشی کے بعد جو کچھ میسیکرز کیے گئے جس طرح سے جموں کے حوالے سے نومبر میں جو معاملات سامنے آئے ہیں, تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے گا کہ اس دن کی اہمیت کشمیریوں کے لیے کیا بنتی ہے. بالکل یاسر, آپ نے جس طرح بات کی ہے ابتدائیہ میں, یہ بات انتہائی اہم ہے کہ چاہے اس طرح کا کوئی بھی دن ہو, کوئی بھی تاریخ ہو, قوموں کی زندگی کے اندر, تحریک آزادیوں کے اندر ان تاریخوں کا, ان دنوں کا, ان کی ایک الگ ہی اہمیت ہوتی ہے. ایک لحاظ سے جب ہم اس کو آج ایک بلیک ڈے, ایک ڈارک ڈے کے طور پہ آبزرو کرتے ہیں, وہاں پہ یہ چیز ہمیں ماننا اور سمجھنا ہوگی کہ 3 جون 1947 کے پلان کے مطابق چیزیں بہت سادہ اور سمپل تھیں. جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں ان کی جو خواہشیں ہیں ان کو آپ رسپیکٹ کریں گے, اور اس رسپیکٹ کے مطابق جو ہمارے پاس ریاست جموں و کشمیر تھی اس نے 19 جولائی کو ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ حالانکہ اس طرح کے کئی بیانات سامنے آئے جو کہ اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دیے کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ کشمیر کے عوام کریں گے, ہمیں کشمیر کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری طرف یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب استصواب رائے کے حوالے سے ہندوستان نے اقوام متحدہ میں ایک ایکسیپٹنس دے دی 5 جنوری 1949 کی قرارداد کے مطابق, تو پھر اس وقت سے لے کے آج تک, یعنی پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کے آج نریندرا مودی تک, وہ حق کے استصواب رائے کشمیریوں کو دیا ہی نہیں گیا. یہ لاسٹ ہوپس یا بروکن پرومسز کی ایک ایسی کہانی ہے جو کہ چلتی چلی جا رہی تھی, اور ایسے چلتی چلی جا رہی تھی. اقوام متحدہ کے سامنے ہندوستان اس بات کا اقرار کر بھی لیتا ہے, لیکن آج تک وہاں کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل سکا. اس کی اہمیت کشمیریوں کے لیے اس حوالے سے بھی ہے کہ 27 اکتوبر سے پہلے ہی خود جو ایک کشمیری جو وہاں رہنے والا شخص تھا, جو باسی تھا وہاں پہ, وہ اپنے آپ کو پاکستانی ہی تصور کرتا تھا, اور آج بھی وہ اپنے آپ کو پاکستانی تصور کرتا ہے, پاکستانی کہلاتا ہے. یہ بات میں اس وجہ سے ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو ہندوستان کا انویژن تھا, ہندوستان کا جو حملہ تھا, ہندوستان نے جو کشمیریوں کو ایک لحاظ سے پوری سرزمین کو, پوری ریاست کو اپنا ایک اٹوٹ انگ بنانے کی کوشش کی تھی, اس کو کشمیریوں نے اپنی جان, مال, وقت کے ذریعے سے نگیٹ اور ڈینائی کر دیا تھا. اور جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس 1947 سے لے کے 1948 تک, جو 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر کا خطہ وجود میں آتا ہے, ایک آزاد حکومت وجود میں آتی ہے, وہ اس کی منہ بولتی مثال تھی. بات کو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ 27 اکتوبر ایک ایسا تاریک ترین دن ہے جب کشمیریوں کی جو خواہشات تھی اس کا گلا گھونٹ دیا گیا, نہ صرف ہندوستان کی طرف سے بلکہ اس وقت کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اور پھر بدقسمتی سے آج تک اقوام عالم, موورز اینڈ شیکرز کی طرف سے بھی کشمیریوں کو وہ حق نہیں دیا گیا جو ان کا جنمی حق ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کیونکہ آزاد کشمیر جو ابھی جسے ہم آزاد کشمیر کہا جاتا ہے, وہاں پہ جو ان کے لوکل ریزیڈنٹس تھے, بالخصوص جو پنچ کے علاقے کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی آزادی کے حوالے سے علم بغاوت بلند کیا اور مہاراجا کو یہ بتایا کہ تم ترنوالا ہمیں نہ سمجھو بلکہ ہم بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو مہاراجا نے ایک پلی لی کہ یہ میرے حالات جو ہیں میرے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں, مجھے اب مدد کی ضرورت ہے, جو ایک پورا سکرپٹڈ چیز ہمارے سامنے آئی جس کو بیس بنا کے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر فوج کشی کر دی. کس قدر وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک جھوٹا من گھڑت سکرپٹ تھا,
اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور جبکہ مہاراجہ کی جو نیگوسیشنز جو تھیں وہ چل رہی تھیں اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی، اور کئی ایسی دلیلیں موجود ہیں جس کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہاراجہ جو ہے بہت حد تک انکلائنڈ تھا کہ وہ اپنی پاپولیشن کی بات سنیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ جی 27 اکتوبر جو ہے اس کی اہمیت ہندوستان کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی یوز آف پاور جو ہے انیشیٹ کی، یہ کہہ کر کہ جی اٹیک ہوا ہے کشمیر پر، اور اس نے اپنی فوجیں لائیں. کشمیر کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی سیریز آف ایونٹس میں ایک ایونٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. آزاد جیسے ہی 1947 شروع ہوا تھا تو اس میں جو لوکل حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ یہ یاد رکھیے کہ پنجاب میں بہت زیادہ جو ہے پارٹیشن کے وقت اور اس سے پہلے حالات کافی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، اور مائیگریشن کا جو سارا سلسلہ تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس قدر خون سے بھری ہوئی ایک پوری داستان ہے. تو یہ صرف پاکستان کے باقی علاقوں میں نہیں، یہ کشمیر میں بھی ہو رہا تھا. اس طرح کی جو رائٹنگ ہے، جو پش بیک ہے ٹورڈز ہندوز اینڈ انڈینز، وہ شروع ہو چکی تھی. آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ اس کو کشمیریوں نے خود آزاد کروایا ہے. میر پور سے لوگ جمع ہوئے، پونچھ سے، یہ سارے جو کشمیری تھے جو کہ ورلڈ وار 2 سے ہو کر آئے ہوئے تھے، they were well trained soldiers. تو ان لوگوں نے یہ خطہ آزاد کروایا. اس میں یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے پاکستان سے بھائی ہمارا ساتھ دینے آئے تھے، جن کو سارا کریڈٹ دے دیا جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے اگست سے لے کر اکتوبر تک تو آزاد، بلکہ جو کشمیری ہیں وہ خود یہ ساری جنگ لڑ رہے تھے. وہ 22 اکتوبر کا جو ہے دن کہا جاتا ہے، وہ ڈیٹ بتائی جاتی ہے کہ جی اس میں پشتون جو ٹرائبس مین ہیں وہ آئے ہیں، اینڈ ود ان 5 days 22 سے لے کر 27 اکتوبر میں کیا ہوتا ہے کہ جی مہاراجہ جاتا ہے دہلی میں، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر رہا ہے. ہندوستان جو ہے وہ اپنی پوری فوج جو ہے وہ تیار کر کے تو سری نگر میں بھیج دیتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس زمانے میں 1947 میں اتنی بڑی فوجی موومنٹ 5 دنوں کے اندر تیار ہو جائے. کلیئرلی کویسچنیبل ہے. یہ پہلے سے تیاری ہو رہی تھی. مہاراجہ کی اپنی فورسز جو ہیں وہ کشمیر میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل کر رہی تھی. جموں مسیکر ہے، پنچ مسیکر ہے، یہ سارا کچھ چل رہا تھا، یہ پہلے سے ہوتا آ رہا تھا. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. مہاراجہ کی جو اپنی فورس تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں اس طرح کے کام کر سکتی کہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا. آل آف اے سڈن ایک شو آف پاور ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. اور بعد میں ہسٹورینس نے لکھا ہے، ریسنٹلی کتابیں بھی آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ سویلین کپڑوں میں آلریڈی کشمیر میں، دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں موجود تھی، کیونکہ 5 دنوں میں اتنی زیادہ ہیوی موومنٹ ممکن نہیں ہے. 22 اکتوبر کو جو ہے پاکستان سے موومنٹ ہوئی ہے، جو پشتون ٹرائبز ہیں وہ آئے ہیں. اس سے پہلے سارا کچھ کشمیری خود کر رہے تھے. ایک بہت ہی پراپر انڈیجنس موومنٹ تھی. اور 27 اکتوبر کو یہ ایک وہ دن جو ہے وہ لے لیا گیا. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں سردار عبدالرازق صاحب فرمائیے گا کہ اس کی لیگل حیثیت، جس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے بل بوتے کے اوپر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عارضی الحاق کیا تھا، اور عارضی الحاق کا لفظ جو ہے وہ نہ صرف پنڈت جواہر لال نہرو نے استعمال کیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے استعمال کیا، اور جتنے بھی اس وقت کے زعماء تھے انہوں نے استعمال کیا انڈیا کی جانب سے یا برٹش راج کی جانب سے. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی لیگل حیثیت آج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 27 اکتوبر جو ہے 1947، یہ نہ صرف کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، بلکہ یہ بر صغیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اور اس کو اگر اور براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ ساری دنیا کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن سے ایک ایسی تنازع کی بنیاد رکھی گئی جس کے نتیجے میں نہ صرف اس خطے کا بلکہ ساری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرات کی زد میں ہے.
اور یہ 27 اکتوبر کو جب ہندوستانی افواج نے بغیر کسی اتھارٹی کے، بغیر کسی آئینی اور قانونی جواز کے کشمیر کی دھرتی پر اپنے ناپاک قدم رکھے، تو انہوں نے اس جنت نظیر پہ اپنا ایسا قبضہ جمایا کہ اس کے بعد وہ اپنے تمام عالمی وعدوں کے باوجود بھی آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اس خطے میں نہ صرف بلکہ ساری دنیا کے امن کے لیے خطرہ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس انسٹرومنٹ کی بات کی جاتی ہے مہاراجہ کے ہندوستانی حکومت کے ساتھ، تو پہلی بات یہ ہے کہ مہاراجہ کو اس بات کی کیا اتھارٹی حاصل تھی کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ کرتا؟ تو تقسیم ہند کا جو قانون تھا اور جو تقسیم ہند کے اصول وضع کیے گئے تھے، جن کے تحت وہ ہندوستان کی جو چھوٹی بڑی 562 ریاستیں تھیں، انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد کے اوپر کرنا تھا کہ اگر ان کی مسلم میجورٹی تھی تو انہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا، اور اگر ان کی غیر مسلم میجورٹی تھی تو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ تو اس قانون کے تحت کشمیر کی 85% مسلم میجورٹی ریاست تھی کشمیر، تو اس کو پاکستان میں شامل ہونا تھا۔ تو یہ مہاراجہ کو ایک جو جس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تھا اور پبلک مینڈیٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا، اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں تھا کہ وہ اس ریاست کی قسمت کا فیصلہ کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی ڈاکومنٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے اور اس کی جو ایویڈنشی ویلیو ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کو پرامپٹلی منظر عام پہ لایا جائے اور سامنے لایا جائے۔ تو یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو بہت دہائیوں تک وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور بہت دیر کے بعد جب اس کو سامنے لایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک فیک ڈاکومنٹ تھا جو اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور ہسٹورین نے اس کو لکھا ہے کہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا، جس کو بعد میں شاید فیبریکیٹ کر کے بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کیا مہاراجہ جو ہے وہ ہندوستانی فوج کے نرغے میں تھا، اس نے کوئی ولفلی ایسا کوئی معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں تھا بھی یا نہیں تھا؟ تو اس لحاظ سے اس معاہدے کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس انسٹرومنٹ کی بنیاد کے اوپر ریاست کی قسمت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی کوئی ویلڈٹی ہوتی تو پھر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو ہے وہ نہ آتی اور کشمیر کے لوگوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہ دیا جاتا۔ تو یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا ہی اسی لیے ہے گیا ہے کہ یہ اصل میں کشمیر کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، انہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا بھارت کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ڈاکومنٹ تھا یہ ایک فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ، جس کو بہت ہی بعد میں فیبریکیٹ کیا گیا، اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی بنیاد کے اوپر کشمیر کی ریاست کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا سردار صاحب کہ کوئی بھی لیگل ڈاکیومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، کیا اس کی لیگل حیثیت قائم رہتی ہے اگر اسے ہاتھ سے کاٹ کر جو ہے تاریخیں اس کی چینج کر دی جائیں، یا اس کو ہاتھ سے کاٹ کر اس کے اندر جو ہے کوئی چینجز کی جائیں، ترمیم کی جائے، تحریف کی جائے، کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ جس طرح بھی ہم نے دیکھا اس لیگل ڈاکیومنٹ کے اندر جو یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں سو کالڈ لیگل ڈاکیومنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے تحریف کی گئی۔ دیکھیں یہ تو ڈاکومنٹ ہی کوئی جواز نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی ڈاکومنٹ جس کی کوئی قانونی حیثیت ہو، جینوئن ڈاکومنٹ ہو، اور اس کے اندر بھی اگر ٹیمپرنگ کر لی جائے، کوئی کانٹ چھانٹ کر لی جائے، تو وہ ڈاکومنٹ اپنی قانونی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی تو پہلے دن سے ہی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کو سائن کرنے والوں کے پاس کوئی اتھارٹی تھی کہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتے۔ اور جب اس کے اوپر کٹنگ ہو گئی، اس کے اوپر ٹیمپرنگ ہو گئی، اس کے اوپر کانٹ چھانٹ ہو گئی، اس کے اوپر تحریف کر دی گئی، تو اس کے بعد تو اس ڈاکومنٹ میں اگر یہ جینون بھی ہوتا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں شیخ صاحب آپ کو شامل کروں گی، یہ فرمائیے گا کہ جو فوجیں اتاری گئیں اور ہم نے دیکھا اس وقت انہوں نے کہا کہ عارضی الحاق کا معاملہ ہے، اس وقت کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا پلان شروع دن سے یہی تھا کہ یہ عارضی الحاق والا ڈرامہ ہم رچائیں گے، بعد میں جب یہ معاملہ اقوام متحدہ میں لے کر گئے، اقوام متحدہ سے بھی ان کو جوتیاں پڑیں، انہوں نے بھی کہا کہ جائیں اور جا کے کشمیریوں سے استصواب رائے جو ہے وہ کروائیں، ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا جو رائٹ ہے کشمیریوں کو دیا گیا، یہ پورا ان کا ایک پلان تھا کہ کشمیر کو ہم نے اس طرح سے اس پہ قبضہ کرنا ہے کہ پھر فوج ہم نے نہیں نکالنی؟ اور یہ دیکھیں کہ 27 اکتوبر سے یا اس سے پہلے جو فوج ان کی آئی ہوئی ہے وہ آج تک ہے، وہ نکلی نہیں اس میں، بلکہ اضافہ ہی ہوا علاقوں کی تعداد میں۔
यासिर साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हिंदुस्तान का जो भी मंसूबा था वो बदनीति पे था। जब ये डॉक्यूमेंट ही फेक है, इस पे टेम्पटेशन की गई है और उसके बाद जो है ना उसको एक जवाज़ बना दिया है हिंदुस्तान ने, और उसके बाद उसने वहाँ पर जो कब्ज़ा जमाया है, तो ये तो पहले दिन से उनका मंसूबा ही था कि कश्मीर को हमने कब्ज़े में लेना है और वहाँ पर फिर हमने उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना, जो मैंने इब्तिदा में किया है, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को की खुसूसियत का खात्मा करके किया है। ये उनका जो वो कोई चीज़ मानते ही नहीं है। जो भी कोई उन्होंने चाहे वो अगर उसी को मानते, अगर वो एक इलाक़ उन्होंने उस वक्त किया था तो कम से कम एट लीस्ट जो है ना वो ज़रा आगे तो बढ़े ना। फिर क्यों गए फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा में? अक़वाम मुत्तहिदा में वो खुद प्रॉमिस कर गए, उन्हीं अपनी प्रॉमिस को वो उन्होंने तोड़ा है, उन्हीं से इनहराफ किया, उस पर अमल दरामद करने के लिए होने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है हिंदुस्तान का मनसूबा रोज़ अव्वल से यही था कि हमने एक धोखे के तहत, जैसे मैंने कहा है कि वज़ीर आज़म से लेके उन्होंने यूनियन टेरिटरी और एक कठपुतली वज़ीर आज़म को आप खड़ा कर दिया वहाँ पर, तो ये एक मनसूबा ही था उन्होंने कि कश्मीर को हमने किस तरह रफ्ता 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 कमज़ोर करना है कश्मीरी क़यादत को। और वहाँ की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मूवमेंट जो बाद में पैदा हो गई है 1989 में, और हकीकत यह है कि उनका वही ज़बान समझते हैं जो कश्मीरियों ने शुरू किया था फिर जब 1987 की रिगिंग इलेक्शंस के बाद उन्होंने इख्तियार किया था। फिर हिंदुस्तान आया था ना, उन्होंने खुद कहा कि स्काई इज़ द लिमिट। और हिंदुस्तान को अगर जवाब देना भी है, अगर वो कोई ज़बान समझती है तो वो 89-90 की वही मूवमेंट है जिसे हिंदुस्तान दोबारा किसी जगह पे आ सकता है, टेबल पे आ सकता है, जहाँ पर वो बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ज़रा आज हम कंटेम्प्रेरी एरा के हवाले से बात करें। किस कदर कश्मीरियों ने एक लेगेसी जो है उसको कैरी किया है, अपनी कुर्बानियाँ दे के, जानें दे के, इस्मतें लौटा कर, और आज तक कश्मीरी क्या उस गासबियत को, उस कब्ज़े को उन्होंने माना है जो हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर 1947 से उन पर किया हुआ है? बहुत अहम और इंतहाई पर्टिनेंट सवाल है इस लिहाज से कि जब हम ये देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो तहरीक आज़ादी है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हो। कई दफ़ा उंगलियां उठी हैं, कई दफ़ा लोगों ने कहा है कि वहाँ पे अब नॉर्मलसी है, वहाँ जो कश्मीरी हैं वो अब हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको अवेल करना चाहते हैं। लेकिन मैं अब्दुल माजिद साहब की इस बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि देखें, स्काई इज़ द लिमिट की जो नरसिम्हा राव की एक ऑफ़र थी, रोड्स मेड ऑफ गोल्ड की जो ऑफ़र थी, उसको तो सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बबांगे दोहल वहीं पर रिजेक्ट एंड रिफ्यूज़ कर दिया था। ये कहानी फ़कत कोई गुज़िश्ता 30 साल की नहीं है, ये कहानी गुज़िश्ता 8-9 साल 2016 के बाद की सी नहीं है, लेकिन 1947 से ये बात शुरू होती है। और ये भी 1947 से तब मैं कह रहा हूँ जब आप 3 जून 1947 को एक बेंचमार्क बनाते हैं, वरना कश्मीरियों की जो जदोजहद है वो तो पाकिस्तान के बनने से भी बहुत पहले महाराजा हिंद के दौर में, बिल्कुल वो 22 कश्मीरी जिनकी शहादत हुई फ़कत एक अजान के ऊपर, और उससे पहले भी जो कश्मीरी शॉल वीवर्स थे, जो शॉल बुनते थे, जो उनकी थी, बिल्कुल 1800s की बात है। तो कश्मीरियों की जो जदोजहद आज़ादी है, जो कश्मीरियों की एक हिस्स है कि भाई जो बगावत है, जो बातिल है, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाना है। तो ये कहानी 1947 के बाद से हमें एक लिहाज से नज़र आता है आज़ाद कश्मीर बनने की सूरत में, और उसके बाद से कश्मीरियों की एक पीसफुल मूवमेंट कि वहाँ पे जो असम्बली का फ्लोर है उसको भी किसी तरह से यूज़ करके किसी तरह हिंदुस्तान को बावर कराया जाए, अक़वाम आलम को बावर कराया जाए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। और यही पीसफुल मूवमेंट फिर 1989 में हिंदुस्तान ही की ज़िद की वजह से अल्टीमेटली कश्मीरियों ने जो अपना हक़ इस्तिस्वाब राय हो बंदूक की ज़ोर से मांगना शुरू कर दिया था। और आज भी इस वक्त जब हम 2025 में खड़े हैं तो ना सिर्फ हमें बहुत सारे ऐसे अस्करी नाम जो हमारे सामने हैं, ऐसे मुजाहिदीन हमारे सामने हैं, वहाँ पे साथ ही साथ हमारे पास पॉलिटिकल रेजिस्टेंस में खुद सैयद अली गिलानी जैसा एक बहुत स्टॉलवार्ट एक बड़ा नाम है। इसी तरह अशरफ खान सहराई साहब का नाम था। ये वो नाम है जो कि इस दुनिया से गुजर गए लेकिन अपनी लेगेसी पीछे छोड़ गए हैं। अभी भी इस वक्त जेलों में यासीन मलिक साहब, डॉक्टर कासिम फख्तू, शबीर शाह साहब हैं, सैयदा आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन, फहमीदा बानो हैं। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, पीएससी चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट साहब हैं, जो इंतहाई अहम तरीन नाम की जिनके ऊपर पीएसए ऐसे लगातार लगाया गया
کہ جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ کورٹ ٹرائل ہم نے کیا کرنا، پی ایس اے ہی لگاتے چلے جاؤ. تو یہ ایسے نام ہیں جن کی ابھی تک وہاں موجودگی اور جیلوں کے اندر ان کا رہنا ان کو پرزنرز آف کانشنس بناتا ہے. ایک عام کشمیری ماں کی بھی، ایک عام کشمیری بچے کی بھی، ایک عام کشمیری بیٹے کی بھی ایسی قربانیاں ہیں، ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے آنا بہت ضروری ہے. فرزانہ صاحبہ، ذرا رسپانسبلٹیز کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں. یقیناً کشمیریوں نے بہت سفر کیا ہے، انہیں بریدنگ سپیس نہیں ملی، بالخصوص 2019 کے بعد سے ہم دیکھیں تو زندگی وہاں پہ مفقود ہو کر رہ گئی ہے. اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ایون آپ فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے. کوئی جہاز پہ اگر صحافی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے ایوارڈ کے لیے، اسے جہاز سے اتار دیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے وہاں پہ. تو ایک تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے جسے بیس کیمپ کہا جاتا ہے، کس قدر اس نے وہ حق ادا کیا ہے اس بیس کیمپ کے ہونے کا، اور کتنا اس کیس میں معاونت کی ہے دنیا کے سامنے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے کشمیریوں کو کہ وہ جس طرح چاہیں اپنا اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر غاصبیت کی گئی ہے اور ابھی بھی ان کا جو ادھورا پارٹ ہے جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ انہیں ملنا باقی ہے. دیکھیے، ایک تو موازنہ بڑا ضروری بن جاتا ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کشمیری کیا کر پاتے ہیں، کیا نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کو پھر کمپیئر کیا جائے آزاد جموں کشمیر میں کشمیری کیا کر پاتے ہیں اور کیا نہیں کر پاتے. تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ تو آپ کے پاس آزاد جموں کشمیر میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے نسبت بہت زیادہ ہے. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ جو ریسنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی، اس نے چاہے جو بھی کہا، چاہے اینٹی اسٹیٹ نعرے بھی تھے، بٹ دے ور آل آؤٹ دیئر، اور سارے لوگ جو ہیں یہ کر پا رہے تھے. یہ ساری موومنٹ چلی. ایسا آپ سوچ نہیں سکتے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایسا ہو سکے. آپ فیس بک پر جو ہے انڈین حکومت کے خلاف اگر کچھ لکھ دیں تو آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ سارے کالے قوانین ہیں جن کو دنیا کالے قوانین کہتی ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ ایسپا ہے یا پی ایس اے ہے. اور یہ ان قوانین میں کیا طاقت ہے کہ ان کو کالے قوانین کہا جاتا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے، بغیر پریزنس آف اینی ایف آئی آر، بغیر کسی کمپلین کے کسی بھی کشمیری کو اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو جیل میں پھینکا جا سکتا ہے، اور 2 سال اور اس سے زیادہ تک جو ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے. ایسے حالات بالکل نہیں ہیں آزاد جموں کشمیر میں. پھر آپ نے بات کی کہ کیا آزاد جموں کشمیر حکومت نے اور اس کے لوگوں نے بیس کیمپ کا جو ایک ذمہ کیا وہ اچھے سے نبھائی ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ اپنی کمی اور کوتاہی کو جب تک ہم مانیں گے نہیں تو پھر بہتری کی طرف ہم جا نہیں پائیں گے. آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کام کیا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ او آئی سی ہو، جس میں کہ ایک کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے. تو جو وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے، وہ ہمیشہ گئے ہیں. انہوں نے نہ صرف پورے آزاد جموں کشمیر کے بیس کیمپ ہونے کا بتایا ہے، بلکہ ساتھ میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. تو مل کر یہ جو ایک گروپ جاتا ہے، یہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو یہ والے سارے کام تو ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ جی کیا ریسرچ اور کانٹینٹ اور کیا کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر ہم کمپیئر کریں انڈین آکوپائڈ کشمیر کو اور آزاد جموں کشمیر کو، تو ہم اپنے آپ کو یہاں پر کمزور پائیں گے. جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں، انڈین کانٹینٹ فوراً سے سامنے آتا ہے. ٹاپ ساری ریسرچز جو ہیں وہ انڈین کانٹینٹ پیش کرتی ہیں. افسوس کے ساتھ ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے لوگوں کے جو کانٹینٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. بالکل جی، بالکل، اور ہو رہا ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ اب ہمارے نوجوان لکھ رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے ریئلائزیشن ہے آپ میں، ریئلائزیشن ہے کہ ہونا چاہیے. قانون ساز کے طور پہ یقیناً یہ بہت ضروری ہے کہ صرف آپ کی ذمہ داری آزاد کشمیر کے اس پارٹ کی قانون سازی اور لوگوں کی مشکلات کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ذمہ داری بیس کیمپ کے لیے دی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی اقدامات کرنا ضروری ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. سردار عبدالرازق صاحب، میں آپ کو انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہو یا باقی جو پار سینٹرز ہوں،
کیا سمجھتے ہیں کس قدر انہوں نے آئی مسٹ سے کہ وہ کردار نہیں نبھایا جو انہیں نبھانا چاہیے تھا، جو وعدے وعید کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے، اور آج تک کشمیری ان وعدے وعیدوں کا منتظر ہے، وہ اپنی جانیں دے رہا ہے، عصمتیں لوٹا رہا ہے، ان کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اجتماعی قبریں جو ہیں وہ دریافت ہو رہی ہیں، ان کے اپنوں کو ان کے جسد خاکی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سید علی گیلانی شہید کے حوالے سے بات کر لیں تو وہ ان کا آخری وصیت یہ تھی کہ مجھے شہداء قبرستان میں مدفن کیا جائے، انہیں وہاں نہیں مدفن کیا گیا۔ تو اتنی قربانیوں کا کیا کوئی اثر انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پڑا ہے؟ کیا کوئی آپ کو اثر نکتا ہے نیئر فیوچر کے اندر؟ کوئی ضمیر جاگا ہے؟ دیکھیے، یہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی ایک بہت طویل داستان ہے، اور جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر کے اندر ہے، جس قدر ظلم اور بربریت کشمیر کے اندر ہے، جس قدر بلیک لاز کو کشمیر کے اندر جو ہے وہ آپریشنل بنایا گیا ہے، اور جس طرح ہندوستانی فورسز کشمیر کے لوگوں کے اوپر صرف ان کا جو پیدائشی حق کا جو یونائٹڈ نیشن نے تسلیم کیا ہوا ہے اس کے لیے سٹرگل کرتے ہوئے جس طرح ان کو طے کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور یونائٹڈ نیشن کو خاص طور پر، جن کی اپنی ریزولوشنز کشمیر کے اوپر سب سے اولڈسٹ ریزولوشنز ہیں جو آج تک جن کے اوپر عمل درآمد ہونا باقی ہے، لیکن یہ یونائٹڈ نیشن کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنی ریزولوشنز کو آج تک صرف ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے، چونکہ ہندوستان جو ہے وہ ایک عالمی منڈی ہے تجارت کے حساب سے اور اقتصادیات کے لحاظ سے، تو شاید دنیا کی جو اقتصادی انٹرسٹ ہیں، ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہندوستان کے اوپر اس طرح کا دباؤ نہیں ڈال پا رہے جو ڈالنا چاہیے تھا ان کو، چونکہ ہندوستان کی یہ اخلاقی اور سیاسی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں کشمیر کے حوالے سے، رائے شماری کے حوالے سے، ان کے اوپر عمل درآمد کرے۔ لیکن ہندوستان عالمی سطح پہ ایک طرف تو بہت ہی غیر ذمہ دار اسٹیٹ کی حیثیت سے سامنے آیا ہے، تو دوسری طرف یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی اپنی ناکامی جو ہے اس کی وہ بالکل سامنے آ رہی ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنی قراردادوں کو پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اپنی ریزولوشنز کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہیے، تاکہ نہ صرف اس خطے کے لوگ امن سے زندگی گزار سکیں بلکہ دنیا کے اندر بھی امن جو ہے وہ آ سکے۔ تو اس وقت امن کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے نام لیے جا رہے ہیں، ٹرمپ بڑے ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، بڑے معاہدے ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ انٹروین کرے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کروائے۔ شیخ صاحب ذرا فرمائیے گا، پاکستان کے کردار کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں بطور کشمیری، جب سے یہ مسئلہ جو ہے، کیونکہ پاکستان ایک فریق بھی ہے، پھر سفیر بھی ہے، پھر وکیل بھی ہے، اور پاکستان کی طرف کشمیری دیکھتے بھی ہیں، تو کس قدر پاکستان نے وہ حق ادا کیا ہے بطور فریق، بطور وکیل، بطور سفیر؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 1947 سے لے کے آج تک؟ یاسر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر اس وقت عالمی ایجنڈے پہ ہے، یہ پاکستان کی مہربانیوں سے ہی ہے۔ پاکستان چونکہ بذات خود ایک ڈائریکٹ فریق ہے اس کا، اور اس کا حق بھی ہے، کیونکہ جو ٹو نیشن تھیوری کے مطابق کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، جو ہندوستان کی ریشہ دوانیوں یا اس وقت انگریز حکومت کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا اس وقت عمل درآمد۔ لیکن پاکستان نے کبھی بھی اس چیز سے کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے کہ جس سے کشمیر کو ہندوستان کی جولی میں پھینک دیا جاتا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے کشمیریوں کی، پاکستان نے جنگیں لڑی ہے کشمیر کے لیے۔ حال ہی ابھی جو واقعہ ہوا ہے ہمارے مئی میں جو ہوا ہے، ہندوستان مسلسل جو ہے نا اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، چاہے وہ پلوامہ کا ڈرامہ کرتا ہے یا حال ہی میں پہلگام کا ڈرامہ کیا ہے، اور پاکستان نے اس وقت بھی اپنی فوجوں کو، چاہے زمینی تھی یا سمندری تھی یا فضائی تھی، ان کو استعمال کر کے کشمیر مدعا اور مقصد صرف کشمیر کا ہے، اور کشمیر کے لیے اگر کوئی تنازع ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، وہ صرف کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، ہندوستان اور پاکستان کا کوئی تنازع ہی نہیں ہے۔
پاکستان نے بھرپور رول ادا کیا ہے، اور پاکستان جبکہ پچھلے دنوں بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کاکول اکیڈمی میں اعلان کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی حرکت کرے گا ہندوستان، ہم اس کو آخری طور پر اس کا جواب دے دیں گے، اور بنیاد اس کی وجہ ہے کشمیر، اور کشمیر کے لیے پاکستان نے جو بھی اقدامات کیے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے بارڈر پہ کیے ہیں یا انٹرنیشنل فورمز میں کیا ہے، کسی بھی وقت وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے برہان الدین وانی کا نام لے کے اقوام متحدہ کے اجلاس میں کشمیر کی نمائندگی کی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ ہے، پاکستان اس کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھتا ہے، شہرک کا معاملہ ہے، کبھی نہیں چھوڑ سکتا اس وقت تک جب تک کہ کشمیر کو ہندوستان کے پنجوں سے آزاد نہیں کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ٹوورڈ دا ویری لاسٹ اینڈ، آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حالات کے اندر جس طرح دنیا تقسیم کا شکار ہے، امن کی بہت ضرورت ہے، کشمیر کے مسئلے کا بے فارورڈ کیا لگتا ہے؟ یہ ہو پائے گا یا کشمیری ایسے ہی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے اور ایسے ہی ہم سنتے رہیں گے کہ کشمیر کی آزادی تک جس طرح سے بات کی جاتی ہے اور فیام ادھار بند ہے، یعنی ایک ذہنیت ہے کہ شاید کشمیر کبھی آزاد نہیں ہو پائے گا، کوئی ایسا معاملہ آ جائے گا؟ کتنی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے، دنیا کی ضمیر کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا اتنی سنجیدہ نظر نہیں آتی، تو ذرا یہ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیے یاسر، ایز اے کشمیری جب میں بات کرتا ہوں اور بالخصوص کسی ایسی فیملی سے جو اس تحریک آزادی میں سامنے بھی رہی ہو، سب سے پہلی اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہی نہیں ہے کہ وہ ان قربانیوں کو رائیں گا جانے دیں۔ وہ قربانیاں نہ صرف جان کی صورت میں ہیں، مال کی صورت میں ہیں، ماؤں نے اپنے بچے کس طرح سے دیے ہیں، بزرگوں نے کس طرح سے پاکستانی پرچم میں لپٹ کر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ یہ قربانیاں رائیں گا جائیں۔ دوسری بات جو انتہائی اہم اور بالخصوص 2025 کے حوالے سے جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک انتہائی اہم واقعہ مئی کے مہینے میں نظر آتا ہے جسے ہم بنیان مرصوص کے طور پہ اب جانتے اور سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس بنیان مرصوص کے بعد سے بالخصوص ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ پوری اقوام عالم کے اندر، امریکہ کے حوالے سے بھی، باقی اقوام عالم میں کس قدر بڑھ چکی ہے اور ہندوستان کو کس حد تک زک پہنچی ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا اور ماننا بہت ضروری ہوگا کہ جہاں ایک طرف اقوام متحدہ کشمیریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ حق استصواب رائے وہ زبان کے اور قلم کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، وہیں اقوام متحدہ کی یہ قراردادیں ہیں کہ انڈیجنس کشمیری جو ہے وہ اپنا حق بندوق کے زور سے بھی طلب کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں دنیا کو ایک دفعہ ضرور اس کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی کشمیری دنیا کو اب یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف مت لے کر جائے کہ پھر معاملات ہمیں اپنے ہاتھ میں لے کے جانے پڑیں، اور جب اس طرح سے ہوگا تو یہ امن کی جو باتیں ہیں، یہ جو امن کی آشائیں ہیں، یہ کسی حد تک نہ صرف دب جائیں گی اور نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بلکہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اسی اپنے کلوزنگ نوٹ کے ساتھ کہ یقیناً دنیا اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اور خاص طور پہ دنیا کے جو پار سینٹرز ہیں وہ اس معاملے کے گارنٹیئرز ہیں کہ ہم نے اس معاملے کو حل کرانا ہے۔ ان کی خاموشی، ان کی کیپیبلٹی، ان کی انٹینشن اس بات کو مزید اور دوام نہیں دے سکتی، اس کو مزید اور انکریز نہیں کر سکتی۔ کشمیری اس کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے۔ کشمیریوں نے آلریڈی بہت قربانیاں دے دی ہیں، اب ہندوستان کی فوج کو بھی وہاں سے نکلنا پڑے گا اور کشمیریوں کو ان کا حق بھی دینا پڑے گا۔ ادروائز جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کشمیری کب تک انتظار کریں گے دنیا کا کہ دنیا رسپونڈ کرے، اس سے پہلے کہ کشمیری معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، دنیا کو رسپونڈ کرنا ضرورت ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا آج کے خصوصی پروگرام کے حوالے سے۔ آپ نے تبصرہ، تجزیہ اور رپورٹ ملاحظہ کی۔ پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی۔ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔